अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं जी आप? जी पहली तो बात है, मैं मुरब्बी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आम दुनियादार सा आदमी। ठीक है, अगर आप ऐसे आजाद के तौर पे कहना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह कहते रहें, लेकिन वैसे मैं मुरब्बी हूँ नहीं। चले जी, ठीक है जी। आप अपना नाम बता दें तो आप बता लिया। वैसे तो आप सचैन भी कह सकते हैं, लेकिन हसन कह हसन, ठीक है, हसन जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, ऐसा है कि स्काइप पर मैं इसलिए आप दोस्तों को बुलाता हूँ कि स्काइप पर एक अच्छी खासी गुफ्तगू हो जाती है। फेसबुक पे जैसा माहौल चल रहा है, आपके इल्म नहीं है कि वो देखें, उस पे फेसबुक पे मैं आपको बहुत दफा कह चुका हूँ कि कोई ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जिसपे आम लोगों को हम अपनी डिस्कशन दिखा सकें और कमेंट करने की किसी को इजाजत ना हो। ये इस बात में कोई झूठ नहीं है, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि ठीक है, एमडी भी आगे से बदजुबानी पे उतर आते हैं, कभी कभार मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी फिर आगे से सुना देता हूं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके भी ऐसे कमेंट्स हैं, ठीक है, तो बरी जिम्मा तो कोई भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपके लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, शायद एक तादाद का भी फैक्टर है कि आप वैसे भी तादाद में हमसे ज्यादा है, इसलिए वो आपकी तरफ से ज्यादा चीजें नजर आ जाती हैं, ठीक है। तो उस पर यह है कि अगर सिर्फ ये हो कि दो लोग डिस्कशन करें और बाकी किसी को दरमियान में कमेंट करने की इजाजत ना हो, तो ये मसला उधर भी हल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर होता है कुछ लोगों को मसला होता है टाइप करने से, आपको वैसे नहीं है, लेकिन चले अगर आप कहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इधर बात कर लें। नहीं, वो टाइपिंग का कोई नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। हसन साहब, सत्यामदीद साहब, बात ये है कि फेसबुक के ऊपर होता ये है कि वो हवालों का तबादला और एक दूसरे को समझने समझाना है, फामो तफहीम जो है वो आसान रहती है। जी जी। तो इस एतबार से ये होता है कि वो बंदा 5-5 मिनट जो है ना तय कर लेता है कि यार आपने इतनी देर बोलना है और मैं इतनी देर बोलूंगा। तो इसमें होता ये है कि अपना मुद्दा बंदा जो है ना अच्छे तरीके से दूसरे को समझा सकता है और दूसरे की बात अच्छे तरीके से समझ सकता है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर इसको इख्तियार किया जाए। जी ठीक है, मुझे मंजूर। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ आपको पता ही है कि कादियानियों और मुसलमानों के दरमियान कितने मसाइल जो है वो ज़ेरे बहस है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। जी जी। या तो आप कह दें कि क्या कादियानी और देवबंदियों और वहाबियों के दरमियान मसले हैं, तो फिर मुझे बात समझ आ जाती। अगर आप कहेंगे कि इस्लाम और कादियानी, तो उस बात पे तो मैं एग्री भी ना करता, ठीक है। बहरहाल चले, ये देखें, ये भी एक इशू है, ठीक है। ये भी एक जो है ना एक मसला है और यकीनी सी बात है, इस पर भी एक गुफ्तगू होनी चाहिए। जी जी क्या है, लेकिन ये उसी वक्त ही हो पाएगा कि जब हम अपने यहाँ जो इफ़हाम व तफ़हीम का जज्बा लेकर गुफ्तगू शनीद का एक माहौल अच्छे तरीके से कायम करें, तो ये उसी वक्त है सही तरीके से हो सकता है। और अगर दोनों तरफा जो है ना वो एक आग सी लगी रहे और बिल्कुल एक दूसरे को काट खाने का माहौल रहेगा, तो कभी भी ये फिर आप भी फेसबुक यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी वक्त बर्बाद करेंगे, यकीनी सी बात है हमारा भी वक्त बर्बाद होगा और जो मसाइल उलझे हुए हैं वो दरमियान में रह जाएंगे और कोई सी भी बात अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगी। अब क्योंकि ऐसा है कि दौर बदल चुका है और आपने अभी खुद ही कहा है कि मीडिया का दौर है ये, तो वो पहले जैसे मुकालमात होते थे तो अब शायद ये मुकालमात जो है ना मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, तो ये उसी तय होंगे, उसी वक्त ही ये मसाइल सही तरीके से देखें। एक मौजू हम लेते हैं अगर, और उससे अच्छी खासी अगर गुफ्तगू घंटा 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे एक दिन पूरा लग जाए उससे अगर एक मौजू को लेके, तो आपकी तरफ से भी जितने दलाइल आपने देने हैं तसल्ली से आप दे सकते हैं और हमारी यहाँ से जितने हमें दलाइल आप वो जमा करके एक जगह पे, तो अब ये मुकम्मल एक मवाद एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। जी ठीक क्या ख्याल है?
ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ فیصلہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آپ بھی نہ کر پائے اور میں بھی نہ کر پاؤں. آپ بھی کہیں گے کہ میں ابھی ڈبیٹ ہوئی ہے بھائی جیت گیا ہوں میں، اور میں بھی اپنے سے ہی جو ہے نا وہ نکارا ہے خوشی بجا دوں گا بھائی سچی بات جیت گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ہم ڈسکس کریں گے مسائل کو لے کر اور اپنی طرف سے جو ہے نا پوری کوشش کریں گے کہ ان کا حل نکالا جائے. جی. لیکن فیصلہ تبھی ہو پائے گا کہ اس کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیں. آپ بھی اسکائپ ریکارڈر وغیرہ لگا لیں اور میں بھی لگا لیتا ہوں، اور ہو بہو اس بات کو جو ہے نا ہم جیسے بغیر قطع برید کے ہم پیش کر دیں. وہ تو سامعین جو لسنر ہوں گے وہ فیصلہ کر پائیں گے کہ بھائی کس کے دلائل کتنے کبھی تھے اور کون کہاں تک پہنچا. یہ ٹھیک بات ہے. اور یہ جہاں تک اسکائپ ریکارڈر کی بات ہے، یہ کبھی کبھار ریکارڈنگ بالکل پوری کر دیتا ہوتا ہے، 6 گھنٹے کی بھی کر دیتا ہے، کئی دفعہ 20-30 منٹ بعد کہیں اسکپ کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. وہ دونوں طرف اگر ہاں جی اگر میرے پاس کوئی مسنگ ہوئی تو میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ میں پوری ریکارڈ نہیں کر سکا، اور اگر آپ کے ساتھ ہوا تو آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دل تبادلہ یہ ہو سکتا ہے. اور یہ تو چونکہ مشینی دور ہے اور یہ مشین ہے ایک اور ٹیکنالوجی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی جی. تو اس میں کوئی ایسی نہیں کہہ سکتا. اب میری بات جو ہے نا لقمان باجوہ صاحب سے ہوئی ہے، 2 دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا ہے کہ پتہ نہیں. اب میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہے، اب وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں میں اور وہ کہ میں نے ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے آخر یہ ایک ٹیکنالوجی ہے تو پتہ نہیں آواز مسنگ آ رہی ہے. تو باہر تو ہم جو ہے نا اب گفتگو کے کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں اور وقت مناسب پہ روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے یا جب بھی موقع ملے تو ہم جو الجھے ہوئے مسائل ہیں ان کو لے کے ڈسکس کر لیا کریں. کیا نا جی ٹھیک ہے. ہاں جی تو میں اس میں جو ایک میرا ہے پوائنٹ آف ویو، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ اس ٹاپک پہ رہتے ہی نہیں. میں کئی دفعہ اس بات کو کر چکا ہوں. تو دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی ایک یہودی ہے، وہ ایک پرانا مذہب ہے، یہودی اپنے مذہب پہ قائم ہے. اس کے بعد عیسائیت آیا، عیسائی اپنے مذہب پہ قائم ہے. اس کے بعد اسلام آیا، اسلام کے لوگ اپنے مذہب پہ قائم ہیں. آگے اس میں جماعتیں بنی، آپ جماعتوں کا لفظ استعمال کر لیں، مسلک کا لفظ استعمال کر لیں یا فرقہ بازی کا کر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی تضادات آ گئے. لیکن ایک چیز جو قدیم سنت پائی جا رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، یہ اگلا مذہب جو آیا وہ غلط ہے. اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ اپنے سے اگلے مذہب پہ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مذہب اسلام آ گیا. اسلام کی شریعت جو ہے وہ تا قیامت جاری رہنی ہے، نامنسوخ ہونے والے ایک مذہب ہے. تو اس میں بھی کچھ اختلافی مسائل آگے جو پرانے مسلک یا فرقے ہیں انہوں نے بعد والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ غلط ہے. تو یہ تو ایک قدیم سنت چل رہی ہے. میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ جی چلیں ہم اس طرح سے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی پاکستان بھی رہا تو لوگوں میں ایک چیز سنا کہ جی کئی لوگوں نے میرے ساتھ بات کرنی اور کئی لوگوں نے کہنا نہیں یار ان کا قصور نہیں ہے، چھوڑ دو، ان کے بڑوں سے غلطی ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے بڑے کیا غلطی کر گئے ہوئے. تو میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اچھا چلیں مجھے شاید میرے بڑوں کو غلطی لگ گئی ہو تو ہمیں ایک معیار طے کر کے چل پڑتے ہیں کہ جناب ہمارے بڑوں سے کیا غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو پچھلے بڑے تھے 1400 سال پہلے بڑے تھے یا 2000 سال پہلے بڑے تھے یا 3500 سال پہلے بڑے تھے یا 5000 سال پہلے بڑے تھے، ان سے کیا غلطی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کس طرح ایک صحیح نبی یا صحیح مذہب کو چن لیا اور اب ہمارے بڑوں سے کیا غلطی ہوئی پہچاننے میں کہ انہوں نے
بقول آپ کے کہ غلط شخص کو نبی سمجھ لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت اچھا آپ نے بہت اچھا سوال قائم کیا. یقیناً میں یہی اسی موضوع پر ہم کر کے اگر ڈسکس کر لیں جی تو کافی کچھ ہمیں سیکھنے سکھانے کو ملے گا. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کہ معاملہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سی غلطی تھی, کس نے کس کو کیا سمجھا, اور کیا بات ہے کہ مرزا صاحب کو لوگ کیوں جھوٹا کہتے ہیں, اور یہ وجہ ہے نزاع کون سی چیزیں تھی بیچ میں. جی تو اس پر اگر ہم گفتگو کر لیں تو کیا خیال ہے, آپ ایگری ہیں؟ جی جی بالکل میں ایگری ہوں, لیکن میری ابھی چونکہ بات نہیں کمپلیٹ ہوئی تھی, میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر لوں. جی جی سر. کہ میرے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کوئی کیس اسٹڈی کروائی جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی نئی تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو اس کو ساتھ جو پرانی تھیوریوں کے موجد ہوتے ہیں ان کی بھی تھیوریوں کو کیس اسٹڈی کے طور پہ ساتھ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں فلانے نے یہ بات کی تھی, یہ دیکھیں فلانے نے یہ بات کی تھی, یہ دیکھیں فلانا یہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم پرانے انبیاء کو بھی لیں گے ساتھ, اور ساتھ ان پہ جو لوگوں نے اعتراضات کیے یا آج تک جو اعتراضات چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم لیں گے. جس طرح ہم ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا تو مخالفوں نے ان کے حق میں کیا باتیں کی تھی اور مخالفوں نے ان کے مخالف کیا باتیں کی تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ کا بھی جو جتنا میں مواد میسر ہوگا اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ایک نقطہ ہم نکالیں کہ آیا ہمیں غلطی لگی ہے یا نہیں, اور اگر لگی ہے تو کہاں پہ لگی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہے کہ ہمارے دلائل کا معیار کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہمارے دلائل کا معیار جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ایک بحثیت مسلمان تو قرآن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, قرآن کے بعد میں آپ کو اپنا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں, اگر آپ کا اس سے فرق ہوا تو آپ اس میں سجیشن بعد میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی. پہلا معیار قرآن ہے, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جی جی میں وہی آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک تو جس طرح ہمیں ورڈ بائی ورڈ پہنچی, اور ایک احادیث کا سلسلہ ہے, دونوں چیزیں ساتھ پیرلل چلی ہیں. اس کو مانتے ہیں آپ؟ جی میں تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سنت حدیث کو ہی کہتے ہیں, لیکن آپ کے بزرگوں سے میں ثابت کر دوں گا کہ جو سنت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے اور جو سینہ بہ سینہ لوگوں تک چلے وہ بھی سنت کہلاتی ہے, اور حدیث بھی ساتھ کہلاتی ہے. اب وہ تو دیکھیں ستیام جی صاحب, وہ تو دلائل ہیں مختلف علماء کے, اپنی اپنی رائے ہے. کئیوں نے سنت کی تعریف کرنے میں کچھ ایک معیار بنایا ہے, کئیوں نے حدیث میں ایک معیار بنایا ہے, تو اختلاف تو ایک وہ علماء میں ہوتے رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے کسی مسئلے میں بھی کہ اجماع کس میں ہے. اب دیکھیں زیادہ علماء جس طرف ہے تو بات تو ان کے اکاؤنٹ ہوگی, بیچ میں کوئی ایک اللہ کے. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ اجماع سے صحیح ثابت ہو. اگر اجماع والی بات تھی تو بڑا آسان طریقہ تھا کہ ایک نبی کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا جی یہاں پہ ووٹنگ کرا لو, اگر میرے حق میں زیادہ ووٹ آ گئے تو میں نبی ہو گیا, اور اگر میں ہار گیا تو میں پھر نبوت سے دستبردار ہو جاؤں گا. تو اجماع ہر جگہ پہ تو ٹھیک نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے بزرگوں نے اور عالموں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کوئی زبردستی نہیں آپ کو کروا رہا, میں تو آپ کے طریقہ کار بیان کر رہا ہوں. جہاں تک حدیثوں کا تعلق آ جاتا ہے, میرے لیے پہلا معیار ہے کہ وہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکرانی چاہیے. ٹھیک, میری نظر میں اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو کسی بزرگ نے صحیح بھی لکھا ہوگا تو میرے نزدیک وہ قابل حجت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اور اگر لوگ کسی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوں گے اور وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھ رہی ہوگی اور اپنی شان سے پوری ہوئی ہوگی تو میں تو اسے حدیث نبی مان لوں گا.
یہ میرا تو یہ طریقہ کار. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو وہ یہ ہے کہ میں زبردستی نہیں کہوں گا کہ آپ اسی کو مانیں. یہ تو میں آپ کو ایک اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. اس میں سے جو سی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں آپ اس کو پک کر سکتے ہیں, اور جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی آپ کہہ دیجیے گا کہ نہیں میرا اس پہ اتفاق نہیں ہے, اس کو میں نہیں رکھنا چاہتا معیار, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر کے تو وہ آگے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہے آپ کا مجھے بات بہت اچھی لگی ہے کہ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو نہیں لیتے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں صرف یہاں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ یہ معیار آپ نے کہاں سے بنایا ہے؟ دیکھیں جی میں نے جو پہلے سن لیں. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے نا کہ جو قرآن سے ٹکرائے گی جو چیز ہم اس کو نہیں لیں گے, تو یہ معیار آپ نے کیسے بنایا ہے؟ جی میں وہی آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت ابن عباس نے غالباً حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت ابن عمر سے روایت چلا کے بتایا تھا, جو حضرت عمر سے انہوں نے سنی تھی, کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کسی کو کہ جب تم کسی مردے کے وفات پہ روتے ہو تو قبر میں اس کو عذاب ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ریفرنس بھی بھیج دوں گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ حدیث سن کے تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر پہ رحم کرے, خدا کا رسول وہ بات کیسے کر سکتا ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہو. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہر کسی نے اپنے بوجھ جو ہے وہ خود اٹھانا ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو یہاں پہ یہ معیار مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو رد کر دینا چاہیے. اچھا, وہ حدیث ایک تو نا مجھے بھی دکھائیے گا, میں بھی دیکھنا. جی میں یہ ابھی آپ کو حدیث ساتھ ساتھ نکال دیتا ہوں. وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے سافٹ ویئر ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے جی. اور یہ میں آپ کو ابھی حدیث نکال دیتا ہوں. اگر آپ تب تک کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اگر ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حدیث نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی آپ نکال. جی یہ جب آپ بخاری کتاب کھولیں گے نا تو اس میں دو حدیثیں اوپر نیچے ہیں, لیکن یہ سافٹ ویئر میں غالباً انہوں نے حدیث جمع کر دی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ آپ کے سافٹ ویئر کا جی سافٹ ویئر کا ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں. صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 2142 2142. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی وہ ایزی قرآن. جی یہ ایزی قرآن میں, کیونکہ ایزی قرآن میں رقم الحدیث کچھ اور ہوتی ہے, وہ دیگر سافٹ ویئر میں رقم الحدیث کچھ اور ہوتی ہے. جی میں ایزی قرآن آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ 4.3 ورژن میں اس کا نمبر آ رہا ہے 9448 9448. ٹھیک ہے جی, یہ 4.3 ورژن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم ابان بنت عثمان کے جنازہ کا انتظار کر رہے تھے.
اور آپ کے پاس عمر بن عثمان بھی موجود تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور ان کو کوئی شخص لا رہا تھا۔ میرا گمان ہے کہ ان کو ابن عمر کی جگہ کی خبر دی گئی تو وہ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں ان دونوں کے درمیان تھا، اتنے میں گھر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر ان کو روکیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس کے متعلقاً فرمایا یہود کو قید نہیں لگائی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم امیر المومنین عمر بن خطاب کے ساتھ تھے، جب صحرا بیدا میں پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو ایک درخت کے سایہ میں اترتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور معلوم کرو وہ آدمی کون ہے۔ میں گیا تو وہ حضرت صہیب تھے۔ میں واپس آیا اور عرض کی جس شخص کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ صہیب تھے۔ آپ نے فرمایا ان کو حکم دو کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ملنے کا حکم دو۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو کچھ دیر ہی نہ لگی کہ حضرت عمر زخمی ہو گئے۔ حضرت صہیب آئے اور ہائے بھائی کہنے لگے، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا، تو نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے بعد گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ فرمایا عبداللہ مطلق نے فرمایا ہے مردہ کو عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت عمر نے فرمایا بعض کے رونے کی وجہ سے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں اٹھا اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے ابن عمر کی حدیث ان کو بیان کی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا مردہ کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی انسانے اور رلاتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایوب کہتے ہیں ابن ملیکہ نے فرمایا مجھے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ کو حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کا قول پہنچا تو فرمایا مجھے ایسے آدمیوں کی روایت بیان کرتے ہو جو نہ جھوٹے ہیں اور نہ تکذیب کی جا سکتی ہے، البتہ کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، میں آپ کو کتاب کا ورژن بھی بتا دیتا ہوں، یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھی ہوئی ہے حدیث۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بخاری کون سی کتاب ہے، اس میں مردے کے رونے کے متعلق جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو وہ یہ ہے کہ کتاب میں اور اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور آپ کو وہ کلیئر ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ ذرا، بخاری ہے جی میرے پاس، اچھا جی، جو میرے پاس بخاری ہے یہ ہے جی ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری، ترجمہ و تشریح حضرت مولانا محمد داؤد راز، ٹھیک ہے، یہ ان کی پبلش ہے غالباً اہل حدیث ہند والوں کی۔ اچھا، تو آپ ذرا ایک کام کریں گے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جی اسکین مجھے جو نا اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو یہاں اسکائپ پر ہی اسکین اس کا بھیج دیں۔ جی میں ایک منٹ آپ کو نا اس کا وہ والا باب ڈھونڈ لوں تو میں آپ کو اس کا اسکین بھی بھیج دیتا ہوں۔ کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس کی 6 یا 8 جلدیں ہیں، تو میں ذرا اس میں ٹاپک دیکھ کے تو آپ کو نکال دیتا ہوں۔ جی 8 جلدیں ہیں اس کی ٹوٹل، تو میں نے وہ والا باب ڈھونڈنا ہے جہاں پہ مردے میت پہ رونے کے متعلق ہے۔
یہ مردے سے رونے کے متعلق جو ہے کتاب یہ جنازوں کی ہوگی یا کتاب کون سی ہے؟ کتاب الجنائز میں کتاب الجنائز نہیں ہو سکتا ہے. جی جی میں دیکھتا ہوں. کتاب الجنائز کا انڈیکس نکلا ہے. میں بھی آپ کو حدیث نکال کے دیتا ہوں. چلے ایک کام کریں سچان صاحب. جی جی ایسا ہے کہ ہمارے گفتگو کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ 5 منٹ ہم کر لیں تو کیسا رہے گا؟ نہیں دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا ہے نا ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میری بات سنیں نا. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک ریفرنس جو اسکین والا ہے نا یہ آپ کا میری طرف ادھار ہے. ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو اسکین بھیج دیتا ہوں اور فیس بک پہ بھی لگا دوں گا اس حوالے سے کہ یہ آپ نے میرے سے اسکین بک مانگا تھا. ٹھیک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہماری ڈبیٹ شروع نہیں ہوئی. ابھی تو دیکھیں شرائط طے کر رہے ہیں. میں تو وہ شرائط کی بات کر رہا ہوں کہ ہم آئندہ جب گفتگو کریں گے کسی موضوع پر تو وہ 5 منٹ والا معاملہ صحیح رہے گا. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم کسی ایک بک پہ مرزا صاحب کو کسی ایک بک کو اسٹڈی کر لیں. وہ تو دیکھیں وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں. ایک سیکنڈ دیکھیں وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان ایک بات پہ فیصلہ ہی نہ ہو رہا ہو, میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری نہ کر رہا ہوں, تو پھر ہم کہیں کہ نہیں کتاب کے اوپر ہم بحث کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو جو میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جی ہم اس بات پہ ریسرچ کر لیتے ہیں کہ آیا کیا ہمیں غلطی لگی ہے یا ہم ٹھیک ہیں, کیا جس طریقے سے پرانے انبیاء کو پرکھ کے سچا مانا جاتا تھا کیا ہم نے اس طریقے میں کوئی غلطی کر لی ہے. ابھی تو پہلے اس طریقے تو ایک دفعہ ڈیفائن کر لینا. ہو سکتا ہے ہماری بات میں ادھر ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگری کر دیں یا ڈس ایگری کریں, تو یہ والا ٹاپک تو پھر بات کریں. چلیں ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ ابھی ہم جو گفتگو کریں گے اس ٹاپک کو آپ ذرا 2 لفظوں میں بیان کریں تو کیا بنے گا وہ ٹاپک؟ جی ٹاپک یہ بنے گا کہ ہم نے ایک معیار دیکھنا کہ آیا وہ کیا معیار تھا جس معیار کے تحت
पुराने अंबिया को सच्चा माना गया था, क्योंकि जी, इतराजात, जी जी मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि इतराजात तो देखें हर नबी पे हो गया ना। पुराने अंबिया को सच्चा माना गया था और इनकार भी हुआ था उनका। जी जी ठीक है। ठीक है ना। अब अगर एक यहूदी से पूछेंगे तो यहूदी कहेगा कि जी ईसाई गलती खा गए हुए हैं, इन्होंने गलत शख्स को नबी मान लिया होगा। अगर यहूदी हजरत ईसा को सच्चा मानते हो तो फिर तो वो यहूदी ना कहलाएं, वो तो ईसाई हो जाए ना। नहीं, मुराद ये है कि हमारे मबैन आपके जो मामला है वो साबका अंबिया का तो नहीं है, हमारे मबैन जो देखें मैं तो मिर्जा साहब की शख्सियत है ना जी। नहीं, मिर्जा साहब की शख्सियत तो देखें, मिर्जा साहब की शख्सियत तो तब आएगी कि जब हम कहें कि जी पुरानी तमाम चीजों का ज़ाला हो गया, ठीक है, या तो हमें पता चल गया है कि पुराने जो नबियों का म्यार था जिसके तहत उनको परखा जाता था, मिर्जा साहब उस तरीके के तहत नहीं परखे गए, या ये फैसला होगा कि जिस तरीके पे पुराने अंबिया परखे गए थे मिर्जा साहब भी परखे गए हैं। समझ रहे हैं ना। जी जी। जब अदालत में भी आप जो केस पेश करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये फलां शख्स को फांसी हो जानी चाहिए, ये मैं आप एक आम कानून आपको बता रहा हूं, तो क्या होता है कि जज हमेशा कोई उनको वकील इशारा देते हैं पुराने केसों की तरफ, जज फिर उन पुराने केसों को देख के अपनी फाइंडिंग देते होते हैं। ये आजकल अच्छा, मैं ना आपका मौजू अब थोड़ा सा समझा हूं, अगर आप एग्री हो तो बताइएगा। मौजू यानी हमारा यूं बनता है कि नबी को परखने का म्यार जी, यानी मौजू आप ये कह रहे हैं ना कि नबी को परखने का म्यार। नहीं देखें, नबी परखने का म्यार अगर आप इसको मौजू कहेंगे तो वो हर शख्स का अपना हो सकता है। अच्छा जी। आपके नजदीक नबी को परखने का म्यार हो सकता है, और जिस तरह आपने कहा उस दिन के जी नबी का कोई उस्ताद ही नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के, तो मेरे नजदीक वो म्यार नहीं है। ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि पुराने जो नबी हैं उनको देखा जाए कि उनको क्यों सच्चा माना गया, उनका क्या म्यार था, उनका क्या किरदार था। अच्छा, अगर आप कहते हैं, हाँ जी, अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देते हैं, ये तो आप बताएंगे ना कि वो क्यों उनको सच्चा कहा गया, और फिर आगे बात चलेगी क्या क्या। नहीं, ये तो देखें हम तारीख से रेफरेंस लेंगे ना कि जी अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह साहिल कानू साहब कल फरमा रहे थे कि जी किसी नबी को की सच्चाई का म्यार उसकी पेशगोइयां नहीं थी, सिर्फ मिर्जा साहब की थी। ठीक है ना। तो मैंने उसको कहा था कि जी क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा था कि मेरे मौजज़ों को देख के मेरी सच्चाई ना मानना, या मेरी पेशगोइयों को देख के मेरी सच्चाई ना मानना, या किसी और नबी ने भी ये बात की थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे दरमियान जो बात होती है वो रेफर हो जाती है तारीख की तरफ, हमें तारीख देखनी पड़ती है, हदीस देखनी पड़ेगी, कुरान देखना पड़ेगा। और अगर हमने को पुरानी किताब देखनी है, पुरानी किताबों में चूंकि हम सब मानते हैं, कुरान ने भी कहा है कि उनमें टेम्परिंग हुई है, तो अगर तो उनकी कोई चीज कुरान से मुताबिकत रखती होगी, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा है कि बनी इसराइल की तुम रवायात ले सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि वो कुरान से ना टकराती हो, ये तो एक म्यार होना चाहिए ना। तो ये तो है। ठीक है। तो वो वहां से भी हम रहनुमाई ले लेंगे, बशर्ते कि वो कुछ चीज कुरान से ना टकरा रही हो, तो हम कुछ किताबों से भी कोई रहनुमाई ले लेंगे कि जी आया उनमें क्या हालात और वाकयात लिखे हुए थे। ठीक है ना। तो जब एक केस स्टडी हमारे सामने आ जाएगी कि हाँ जी ये चीज है, तो हमारे लिए एक बहुत इजी हो जाएगी चीज कि हम कह सकें कि नहीं नहीं ये तो इन नबियों में ये चीजें कॉमन नहीं थी, जो मिर्जा साहब ने एक बात कर दी है, तो उसके ऊपर सीरियसली फिर हम उसको देखेंगे भी और उसके ऊपर फिर हम डिबेट भी करेंगे। ठीक है। और अगर वो चीजें मुताबिकत रखती जाएंगी तो फिर और बात है, और अगर मफहूम में मुताबिकत रखती होंगी कि मेरी नजर में रखती है और आपकी नजर में नहीं रखती, तो फिर उस पर भी हम डिबेट कर लेंगे। क्या ख्याल है?
نہیں سچا صاحب، ابھی معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہماری ڈبیٹ کا عنوان کیا ہوگا. عنوان تو پہلے بنائے نا جی. دیکھیں جی، آپ عنوان تو ہمیشہ بعد میں بن جاتے ہوتے ہیں. آپ ایک تحقیق تو شروع کریں. ہو سکتا ہے تحقیق کے دوران آپ کو بہت زیادہ عنوان ملے. معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے تیاری اگر کرنی ہے ڈبیٹ کی تو کس موضوع پر کروں گا. جی آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے؟ اچھا، ویسے میری تو کوئی تیاری نہیں تھی. خیر چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ تیاری سے مراد یہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں شرائط تیار ہو رہی ہے نا. شرائط ہوں گی تو بعد میں حوالہ جات لکھے جائیں گے، ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جائے گا. اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے لیے کتنا مواد میرے سینے میں ہے یا آپ کے سینے میں ہے. کیا خیال ہے؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا جی وہ آپ ایک عنوان اس طرح رکھ لیں، تاریخ انبیاء اور ان کے کردار. جی یہ زبردست ہے. تاریخ انبیاء اور ان کے کردار. اور ان کے کردار. یہ دیکھیں ایک چیز سمجھ آئی ہے نا. تو اب جو ہے نا ہم اس پر گفتگو کریں گے. اب یہ تو ہو گیا عنوان. اور ڈبیٹ کا آغاز کب کرنا ہے؟ جی ڈبیٹ کا آغاز ہم کب کریں؟ دیکھیں جی، میں جو ہوں کاروباری آدمی ہوں. میرے پاس جو نارملی ٹائم ہوتا ہے وہ سیٹرڈے اور سنڈے کا ہوتا ہے. باقی دنوں میں یہ ہے کہ میں آفس جاتا ہوں. اور آپ سے آج کل میں 9 گھنٹے پیچھے ہوں، لیکن کل ہمارا ٹائم چینج ہو جائے گا تو پھر ہم آپ سے 10 گھنٹے پیچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ میں جب گھر آتا ہوں، کیونکہ ہماری روڈز پہ آفس ٹائم کے بعد رش بھی بہت ہوتا ہے، تو میں تقریباً ہمارے کینیڈین ٹائم کے مطابق 7 بجے گھر پہنچتا ہوں. اور اس میں اگر آپ 10 ایڈ کریں، 7 اور 10 17، آپ کے صبح 5 بجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا تو بات کر لینے تو مجھے. تو اگر آپ ویک ڈیز کی بات کریں گے تو میں آپ کو مطلب 7 بجے گھر پہنچاؤں، کھانا کھا کے فارغ ہو کے 7:30 بج جائیں گے. 7:30 سے لے کے میں آپ کو 10 بجے 10:30 تک کا ٹائم دے سکتا ہوں. اس کے بعد میں پھر سو جاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اگر ویک ڈیز میں آپ نے ٹائم لینا ہے تو میں تقریباً آپ کو 2.5-3 گھنٹے کا دے سکتا ہوں. اور اگر آپ نے ویک ڈیز کے علاوہ کا ٹائم رکھنا ویکینڈ کا، تو ان دنوں میں 2 دن میری چھٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی ایسا ہے کہ میرے پاس بھی جو ٹائم ہے نا وہ اتوار کا ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے. تو اتوار والے دن تو جو ہے نا میں ٹائم دے سکتا ہوں. بصورت دیگر جو ہے نا وہ کبھی کبھی ٹائم مل جاتا ہے دوپہر میں تو میں 1-1.5-2 بیٹھ جاتا ہوں. کبھی رات میں بھی کوئی گھنٹہ بیٹھ لیا. تو یہ جو ہے نا ٹائم سمجھ لیں کہ اگر مل جائے تو میں بیٹھتا ہوں، بصورت دیگر نہیں. تو اگر اتوار کو کر لیا جائے. جی آپ اتوار کا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اتوار کو ہم پاکستانی ٹائم کے مطابق کیا بنے گا؟ پاکستانی اگر آپ میری صبح لیتے ہیں مراد، تو اگر میں صبح 10 بجے اٹھوں تو 10 اور 10 20 آپ کے پاکستان میں تقریباً 8 بج گئے ہوں گے رات کے. ایسا ہے کہ اتوار والے دن جو ہے نا میں مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک یا 9 بجے تک تو بزی ہوتا ہوں. اگر 9 بجے کے بعد کر لیا جائے. یہ دیکھیں میں اس کے بعد فری ہوں. آپ کی رات لیٹ ہوتی جائے گی، میرا دن ہی ہوگا، اس لیے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انلیس اور انٹل مجھے کوئی ضروری کام پڑ جائے گا تو میں آپ کو ریکویسٹ کر لوں گا یا میسج بھیج دوں گا، ادروائز میں گھر پہ فارغ ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یعنی 9 بجے رات کے بہتر ہے. جی ٹھیک ہے جی بہتر ہے. تو کل پھر اتوار ہے تو کل سے آغاز کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی ایک حدیث میری طرف ہے، میں یہ نکال کے آپ کو نا ٹھیک ہے ضرور بھیجتا ہوں اس کو، بلکہ میں لگا دوں گا فیس بک پہ. اور ایک کام کر لیتا ہوں میں، ایک گروپ میں آج بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں صرف آپ کے اور میرے کمنٹ ہو سکیں گے، باقی اس میں کمنٹ اگر کسی کا آیا بھی تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وہ سب کے لیے اس میں یہ ہوگی کہ وہ آ کے ادھر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
या अगर उन्हें कोई कमेंटिंग करनी होगी तो वो अलहदा पोस्ट पे करेंगे, जो हमारी एक पोस्ट इस टॉपिक के हिसाब से बन जाएगी, और हम एक दूसरे को जो भी हमने सबूत देना होगा उधर भी लगा दिया करेंगे। तो वो एक पोस्ट जो होगी कम से कम उसके ऊपर कोई और कमेंट नहीं कर सकता। बेहतर है, बहुत खूब है, ठीक है ना। मैं भी यहाँ जो है ना, मैं तो अपने चूंकि मेरा एक ग्रुप चल रहा है कादियानी मुनाजरा, तो मैं तो उसमें डाला करूंगा, लेकिन आपको हाँ जी, माजरत के साथ मैं आपको एक बात करूं कि आपके कादियानी मुनाजरा ये मैं मतलब आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, आपका अपना तरीका क्या कार है। मैं एक लड़की है पाकिस्तान से, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, मेरी बहन भी बनी है और अहमदी भी बनी है। वो आखिरी मैंने उनको जो एक नजारा था वो कादियानी मुनाजरा ग्रुप का कराया था कि ये देखो यहाँ पे जब कोई इल्मी बात हो रही होती तो एकदम किस तरह से गालम गलोच फिर चलती है, और ये लोग उस पर आपकी पोस्टें भी मैंने उनको कहीं दिखाई कि ये देखें ये इनके एडमिन इनको रोक रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी के कहने में नहीं है, इनका कोई बड़ा डेरा नहीं है। मैंने मतलब इस तरह से उनको एक मिसाल समझाई, ठीक है। वो ये है कि उधर मैं इसलिए नहीं आता कि उधर तो आपके कहने में कोई नहीं है। मेरे ग्रुप में ये है कि मैं जिसको एक दफा वार्निंग देता हूँ, वो चाहे अहमदी भी हो तो मेरी खिलाफ वर्जी करता तो मैं उठा के उसको भी बाहर फेंक सकता हूँ। ये एक बेसिक फर्क है जिस वजह से मैं उस ग्रुप में इज्तनाब करता हूँ। और ठीक है, स्काइप पर खोले ना तो ये बेहतर रहेगा हमारे। जी जी ठीक है, लेकिन हम वो आजाद होंगे जहाँ भी डाल लें, क्या क्या जी जी नहीं, लेकिन वो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप कहें कि मैं उधर आके कमेंटिंग करूँ, हाँ जी, ग्रुप मैंने छोड़ा नहीं था, वो आपके साहिल साहब ने एक दिन निकाला तो मैंने कहा चलो भी ठीक है, ये अब मेरे ऊपर इतराज नहीं आएगा कि मैं भागा हूं, लेकिन ये है कि चूंकि तूफान बदतमीजी ज्यादा होता है तो इसलिए मैं उधर कमेंट, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ जाता है और वो एक चीज मेरे फिर खिलाफ जाती है कि मैं उसको मतलब क्यों ऐसे साख पाता रहूं, मेरी वो फितरत के खिलाफ चली जाती है, इसलिए मैं इस तरह भी करता हूं। वैसे चलिए ठीक है जी, अभी हम एक दूसरे से इजाजत चाहेंगे। जी जी ठीक, और कल फिर 9-9:30 के दरमियान करके ना मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है सचाराम जी साहब कोई जो है ना आपके मजाज के खिलाफ कोई बात हुई हो तो मैं आपकी माजरत। अभी तक तो नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको कह दूंगा, और जो हुई थी मैंने आपको कह दिया था। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।